सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। अक्टूबर और नवंबर शहदा को याद करने के महीने हैं, बिलखसूस वो गाजी और शहदा जिन्होंने 1947 में जद्दोजहद आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश की, शहादतें पेश की, और जिनके तो फैल ये खित्ता आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, और यहाँ पे हम बड़ी आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। इस मौजू की मुनासबत से मेरे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, जिनका इस मौजू पे बड़ा तवील मुतालिया भी है और तवील इनके तजर्बात भी हैं। राजा फारूक हैदर खान, जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के कायद भी हैं, और उसके साथ साथ राजा फारूक हैदर खान साहब जो है ना मेंबर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली में। इनसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कल 6 नवंबर गुजरा, योम शहदाए जम्मू के नाम से उसको याद रखते हैं हम। यकीनन एक बड़ा कत्लेआम था, और जो है ना यानी लाखों मुसलमान उस दिन शहीद हुए, यानी एक धोखा दही के साथ कि उनको पाकिस्तान भिजवाया जाना है, लेकिन उनको शहीद कर दिया गया। क्या कहेंगे उन शहदा के लिए, उन गाजियों के लिए जिन्होंने जो है ना पाकिस्तान से मोहब्बत में कुर्बानी पेश की? शुक्रिया जनाब सईद रहमान सिद्दीकी साहब आपका। आपने 6 नवंबर के हवाले से मुझसे कुछ पूछा। गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि 6 नवंबर का दिन जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है, जिसे अंग्रेजी में जेनोसाइड कहते हैं या उर्दू में कत्लेआम कहते हैं। इससे बड़ी मिसाल रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं दी जा सकती। ये फसाद या तो बंगाल में हुआ था या फिर मशरकी पंजाब में जिस तरह मुसलमानों को मारा गया था। मैंने ये रियासत जम्मू कश्मीर का एक जो सूबा जम्मू था, 2 सूबे, सूबा जम्मू, सूबा कश्मीर, ये वहाँ ये कत्लेआम रूनुमा हुआ। जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो ये हम जब 13 जुलाई तक पहुँचते हैं, इसके पीछे कई चीज़ें वाबस्ता है। जम्मू में तोहीन कुरान का वाक़या हुआ, इस पर मुसलमानों ने एहतजाज किया। फिर जुमे के खुतबे पर भी पाबंदी आयद की। इसी दौरान श्रीनगर में जब कदीर खान आया, उन्होंने श्रीनगर जो जामे मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की, तो जो उस वक़्त के हुक्मरान की जो चीरा दस्तियाँ थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके हवाले से उसने आवाज़ बुलंद की, और वो 13 जुलाई का वाक़या पेश आया जिसमें 22 कश्मीरियों ने जामे शहादत नोश किया। ये इसी के तनाज़ुर में फिर आगे चला है। और ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो पहला मुसलमानों पर हमला हुआ है, जो उनको कत्ल किया गया, वो भिबर में हुआ था अक्टूबर में। 22 अक्टूबर से पहले 7 मुसलमानों को कत्ल किया गया। इसी दौरान महाराजा की हुकूमत ने मुसलमानों से, जो मुसलमान राजपूत थे या जो थोड़े बहुत जो बासर लोग थे, उनसे असले की वापसी का भी उन्होंने हुक्मनामा जारी किया। यानी गैर मुस्लिम पर तो उन्होंने पाबंदी आयद नहीं की, लेकिन मुसलमानों पर यह पाबंदी आयद की गई। और यह भी मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने तारीख का मुताला किया है, जिसमें हिंदुस्तान के एक साबिक़ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानक शाह ने अपनी किताब में भी लिखा है कि वो जुलाई 1948 को जब वो श्रीनगर गया, तो जम्मू में उसने महाराजा पटियाला की फोर्सेस को देखा। वो खुद इस बात का एतराफ़ करता है। जम्मू के अंदर महाराजा पटियाला की फोर्सेस, इस तरह ये जो RSS थी और फिर जो डोगरा फौज थी, ये भी बताओ आपको कि 13 बटालियन थी डोगरा आर्मी की। इसमें सिर्फ 2 बटालियन जो थी जिसमें मिक्स था हिंदू मुस्लिम, एक बटालियन मुजफ्फराबाद में तैनात थी और गिलगित में तैनात थी, बाकी 100% सारी नॉन मुस्लिम थी।
تو یہ ایک پروگرام طے کیا ہوا تھا اس نے، مہاراجا نے، کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کہ یہ کوئی اچانک ہو گیا. یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اس لیے کہ جموں، خود صوبہ جموں مسلم اکثریتی صوبہ تھا، اور لکھن پور سے اس کے بارڈر جو ہے وہ ہندوستان کے سے ملتے تھے، اس طرف یہ سیالکوٹ کی طرف سے ملتا تھا. تو وہاں مسلمانوں کو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا تھا. اب یہ جو قتل عام ہوا، میں اس میں جاؤں گا، لیکن آپ کو صرف پہلے کچھ تعداد ہے کہ 2,37,000، اور کچھ باہر کے لوگوں نے، اخباروں نے جو اس کو کور کیا، وہ 5 لاکھ تک بھی بتاتے ہیں. اور 3.5 لاکھ مسلمان جو ہے وہ بے گھر ہوا، اور اس نے پاکستان میں آ کے پناہ لی. یہ ایک منظم سازش کے تحت کیا گیا. جیسے فلسطین کے اندر لوگوں کو بے گھر کیا گیا، مارا گیا، 48 میں بے گھر کیا گیا، اس کے بعد پھر مسلسل ان کو مارا جا رہا ہے. ابھی کوئی 17,000 کے قریب جو ہے وہ اس نے اسرائیل نے جو ہے وہ اس در مارے غزہ کے اس ایریے میں. تو یہ 2.25 لاکھ مارا گیا. مجھے اطمینان ہوا کہ کل حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہوا حکومت پاکستان کی جانب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تمہارا مستقل نمائندہ موجود ہے سیکورٹی کونسل میں، تو ہمیں یہ معاملہ وہاں پر اٹھانا چاہیے. اگر یہودیوں کے ساتھ کیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے، آرمینیا کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو یہ تو کوئی 200 سال پرانی بات نہیں ہے. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا. ایک تو چلیے آرمینیا کا پہلے ہوا تھا، لیکن یہودیوں والا معاملہ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا. تو یہ اسی دوران ہوا، ساری سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہوا. تو یہ تو اس کے بعد ہوا. یہ تو سال اپنا یہ 47 میں ہوا. 6 نومبر سے لے کر یہ ابتدا ہوتی ہے 6 نومبر سے قتل عام کی باضابطہ جو ہے. اس سے پہلے یہ وارداتیں ہوتی رہی. ایک کتاب ہے جسٹس یوسف سراف مرحوم صاحب کی، وہ جو کتاب ہے اس کے اندر پورا ایک باب جو ہے نا جی، وہ میسیکر ان جموں لکھا ہوا ہے. تمام اضلاع کے اندر کس طرح سے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ایک منظم سازش کے تحت ان کا قتل عام کیا گیا. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا ہوئی. اس میں انہوں نے لکھا کہ بخشی غلام احمد نے خود جا کر کئی ہندوؤں کے گھر سے مسلمان عورتوں کو بازیاب بھی کیا. بے شمار ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے اغوا ہو گئی. حد تو یہ ہے کہ قائد ملت رئیس الارات چودھری غلام عباس خان کی اپنی بیٹی بھی وہ ایک غیر مسلم لے گیا. وہ جب انہوں نے بازیاب کرا، انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا جب تک میری بیٹیاں واپس نہیں آ جاتی. انہوں نے نہیں قبول کیا اپنی بیٹی کو اس بنیاد پر. تو یہ ایک سازش تھی اس وقت کے اس کی حکمران کی، اور اس میں ہندوستان کی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھی، کانگریس بھی شامل تھی. اس میں گو کہ اس کا جو فیس ہے نا وہ بڑا اور طرح کا ہے وہ کانگریس کا. لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ مسلم کچھ فسادات جو ہے کانگریس کے زمانے میں جب اس کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر. تو یہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، اور جو ہے نا کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ اس حالت میں لے جایا جائے کہ وہ آزادی کی بات نہ کر سکیں، ڈوگرے کے خلاف بات نہ کر سکیں، ہندوستان کے افواج کے خلاف نہ کر سکے، یا جو جن سنگھ تھی یا RSS تھی یا مہاراجا پٹیالہ کی فورسز تھی یا ڈوگرا آرمی تھی، جو کچھ انہوں نے کیا تو کشمیری جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے اپنا سر خام کر لے. اور جو پروگرام تھا کہ ہندوستان کے ساتھ علاقہ کا جو مہاراجا نے کیا 26 اکتوبر کو، اور جس کے بعد 27 اکتوبر کو ہندوستان کی فوجیں وہاں پہ اتری ہے. اب جب ان کی فوجیں اتر بھی گئی ہے تو اس کے بعد بھی فوج جو ہوتی ہے ڈسپلنڈ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ساری بات ہوئی. یہاں ایک بات آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کو ڈسٹارٹ کیا گیا. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے اپنے والد کی زبانی سنی بات ساری باتیں کہ ہماری جو خطہ ہمارا یہ ضلع مظفر آباد جو ہے وادی کا حصہ، اس کی آزادی میں ہمارے پختون بھائیوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اور یہ ان کے خلاف ایک طبقہ شیخ عبداللہ نے جو پیدا کیا، اس نے ان کے خلاف جو ہے نا ایک وہ جھوٹے الزامات لگائے ان کے مظالم کا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو کچھ ہندوؤں کی طرف سے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. لڑائی میں جنگوں میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، میں سے کوئی تردید نہیں کرتا اس کی، لیکن یہ ہے کہ کوئی منظم ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں نان مسلم کو قتل کرنا یا ان کی آبادی کو کم کرنا مقصود ہے. تو یہ
جو ہوا یہ ہمارے پشتون بھائیوں کا، میں سمجھتا ہوں اس میں خان عبدالقیوم خان صاحب اور غالباً جو اویس غنی صاحب تھے، غالباً اگر مجھے صحیح نام یاد ہو، جو گورنر بھی رہے کے پی کے ان کے والد نے جو ٹرانسپورٹ فراہم کی مجاہدین کو یہاں پر لانے کے لیے، اور اس میں افواج پاکستان کا بڑا کردار ہے، جنرل اکبر صاحب کا کردار ہے، جنرل MZ کیانی کا بڑا کردار ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے یہ اس جدوجہد میں کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور یہ 5000 مربع میل کا جو ہے خطہ آزاد کرا۔ سید رحمان صدیقی صاحب اگر آپ یوٹیوب کھولے تو جو انڈینز نے ان کی ہے وہ اس کے 2 حصے ہیں 48 وار کے، ایک پارٹ 1 ایک پارٹ 2 ہے، جو اسلحہ ہندوستان کے پاس تھا۔ اس لیے کہ آپ کو علم ہوگا کہ جب یہ تقسیم ہوئی تھی تو پاکستان کو کیا ملا تھا، ایئر فورس کو 7 اسکواڈرن ملے، ہمیں 2 ملے۔ اسی طرح سے جو باقی اسلحہ جو ملا، ہماری زمینی افواج کو کیا ملا، ہماری نیوی کو کیا ملا ہندوستان کے مقابلے میں، تو یہ وہ ایک معجزہ ہے۔ یہ 5000 مربع میل کا خطہ جو آزاد ہوا، اس میں ہمارے پشتون بھائی آزاد کشمیر کے جو مجاہدین تھے، یعنی جو لوگ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو بعد میں جو برٹش آرمی میں تھے، جب ان کو لے آف کر دیا گیا تو انہوں نے یہ بات یہ کی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ان کی، اپنے کرنل ہدایت بخش کی۔ میں ان کو ملنے گیا، فوت ہو گئے، اس کو 90 سال ان کی عمر تھی، آج 2014 کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنی شلوار اوپر کر کے اپنی ٹانگ مجھے دکھائی، جس میں کہنے لگے یہ راجہ صاحب یہ 9 گولیوں کے نشان ہیں۔ یہ تو وہ ہندوستان سے آئے، بچ بچا کر نکلے وہاں سے، اور یہاں انہوں نے آ کر آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ تو یہ جو جموں کے اندر جو ہوا، جو کچھ ہوا، میں اس طرف جانا چاہتا ہوں جو ہمارا موضوع ہے اس وقت جو ہے زیر بحث ہے، کہ کس طرح سے ایک منظم سازش کے تحت جو ہے نا وہ جموں کے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ نسل کشی کی جو ایک بہت بڑی واردات جو ہے وہ ڈوگرا نے اور ہندوستان نے ڈالی ہے۔ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان تو بن چکا تھا 15 اگست کو، تو یہ اس کے بعد کے واقعات ہیں نا، یہ بات سوچنے کی ہے نا کہ ہندوستانی حکومت اس میں سامنے اگر نہیں تھی تو درپردہ اس کے اندر شامل تھی انڈیا کی حکومت۔ اس میں پٹیل جیسے لوگ موجود تھے یہاں پر، اس میں ایسے لوگ تھے جو انتہائی انتہا پسند قسم کے لوگ تھے، تو جنہوں نے جو ہے نا یہ پروگرام جو ہے یہ ترتیب دیا، اور مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا گیا۔ یعنی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں اس میں، ہمارے طارق مسعود صاحب کے سابق سیکرٹری فوت ہو گیا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے ایک مکان میں پناہ لی، تو سامنے بریگیڈیئر جو تھے رحمت اللہ خان، جو ایئر مارشل اسرار خان کے والد تھے، ان کا جو گھر تھا جموں میں، وہاں سے ایک 303 کی رائفل ملی اور ایک 50 گولیاں۔ تو ہمارے ساتھ ایک پولیس کے سپاہی تھے، ریٹائرڈ تھے یا ادر سروس تھے، ان کو ہم نے دی تو وہ وقفے سے فائر کرتے تھے جہاں ہم نے پناہ لی ہوئی تھی۔ تو میرا چھوٹا بھائی جو بعد میں ہمارے امبیسڈر ہے، فوت ہو گئے ابھی پاکستان میں، اس کے جو تھے تو وہ 1 سال کے تھے، تو کسی نے کہا جس کا گلا گھونٹ دو، اس کو مار دو تاکہ آواز باہر رہ جائے۔ یعنی اس حالات ایسے سنگین تھے، یہ جو تمہیں پاکستان بھیج رہے، ٹرینوں میں ڈالا گیا، ٹرکوں میں ڈالا گیا، پھر راستے میں ان کا قتل عام کیا گیا۔ یہ جو نہر ہے جموں میں، ادھر سے اس دریا چناب میں بے شمار مسلمانوں کی خواتین کی لاشیں جو اپنی عصمت بچانے کے لیے جنہوں نے دریا میں چھلانگیں لگائی۔ میں وہ ایک ہمارے MLA ہے چودھری اسحاق صاحب، وہ کہنے لگے کہ میں وہ ایک جگہ گئے ہوئے تھے، ہم تو ایک بزرگ تھے، ان کا پوتا فوت ہو گیا، تو وہ اس میں وہ بالکل نارمل تھے۔ اچانک جب بات چلی جموں کے اس میسیکر کی، تو انہوں نے زور سے رونا شروع کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا پوتا مرا، آپ اس طرح نہیں روئے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا، تم نے دیکھا نہیں وہ جو ہمارے ساتھ ہوا اس دوران؟ مجھے وہ سارے مناظر میری آنکھوں کے آگے آ رہے کہ کیسے مطلب ہے یہ جموں کا قتل، مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ طارق صاحب نے لکھا کہ ہم نے جب وہ نکلے وہاں سے تو ایک جگہ پہنچے تو ایک کسان تھا کھیت میں، تو ہم نے اس سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا پاکستان ہے، تو ہم سارے سجدے میں گر پڑے کہ ہم پاکستان آ گئے۔ تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت جو ہے یہ کیا گیا، اور مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی، اور ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کو ایک طرح سے ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے، کیونکہ مسلم کانفرنس نے جو الیکشن جیتا تھا اس میں جنرل
जनवरी 1947 में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात वही थी मुसलमानों की, उसने 19 जुलाई को पाकिस्तान के साथ इलाक़ की करारदाद भी मंजूर की थी। तो ये सारी चीज़ों का रुख मोड़ने के लिए ये जो है ना ये कत्लेआम किया गया, और वो किया गया जम्मू के अंदर। चूँकि जम्मू में चौधरी गुलामबाज साहब, अपना AR सागर साहब, मिस्त्री याकूब अली, इस तरह के और बेशुमार सियासी कायदीन थे जिन्होंने ये आज़ादी की जो है ना ये शमع जो है वो जलाई और उसको कायम रखा, और वो उनके उसमें लर्जिश नहीं आई। मैं चौधरी साहब की किताब है कश्मकश, तो उसका जो आखिरी सफ़ा है ना उसमें लिखा कि मैं तो कैद था उस वक्त, वो कैद थे डायरेक्ट एक्शन की वजह से। तो कहते मेरी हिरासत में एक खुशगवार वाक़या आया, पाकिस्तान बना तो 2 खुशगवार वाक़े ये थे, एक पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम और एक जम्मू में। तो कहने लगे कि मुझे उन मेरी बाहू बहनी बेटियों की वो आहू की आवाज़ आ रही थी जिन्हें के साथ ये मुजालम किए जा रहे थे कि जेल की कोठरी के अंदर, और गोलियां चलने की आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मैं मजबूर था, जेल के अंदर कैद था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि बेशुमार, अगर आप वो इस वक्त कम है, वरना अगर वो उसके वाक़यात बयान करना शुरू करूँ, ये मेरी जो अहली हैं, जो मेरे उनके जो वालिद हैं, उनके फूफा जो उनके महमूदात भाई थे, जज थे, वो उन्हें शहीद किया गया जम्मू में अंदर। राया खालिद साहब जो हमारे सेक्रेटरी थे, इनके वालिद डिप्टी कमिश्नर थे, इनको शहीद किया गया। ये डॉक्टर अपना ये बल्कि अपने जो है ना ये मैं आपको जो बेशुमार है, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। ये अपने राजा बराज साहब हैं हमारे जो मुस्लिम लीग, इनके चचा को वो SHO थे, उन्हें शहीद किया गया। अच्छा, मुसलमान सरकारी मुलाजमीन को शहीद किया गया, इनको तबादले किए गए, इनको ऐसी जगहों पर तब्दील किया गया ताकि ये कल लैंड ऑर्डर के हवाले से कोई इनके पास कोई जगह न रहे कि जहाँ से ये किसी को कुछ कह सके, यानी इनकी अथॉरिटी को खत्म किया गया। ये एक बड़ा एक मनसूबाबंदी के तहत जो है ना ये जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। ये जो है ये उन्होंने किया, और जो लोग इसमें शामिल थे, इसमें महाराजा हरि सिंह परिजुमा नहीं हो सकते, जो मर्जी वो के। मैं गया था, उसको मिला था सरदार साहब के साथ, अल्लाह उनको मफसद करे, इसके घर गए थे, तो कहने लगे कि बाहर निकल कहते कहने लगे मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हमने पूछा जी किस बात है? हमने कहा मेरे बुजुर्गों ने गलत फैसला किया था, लेकिन बात यह, हाँ मैं उसका गवाह हूँ, लेकिन जो वो कर गया, कितना सा पहले ये 2005 की बात है, 2005 की बात है। महाराजा की औलाद में से, हाँ, करम सिंह जो उसका जो था, अच्छा बाज़ाब्ता उसने माफी मांगी, मामी जो सदर रियासत भी बना, वो अभी भी जिंदा है वो। तो जब हम निकल, सिंह का बेटा उसका एक ही बेटा था, ये वलीअहद भी यही था। तो जब हम दरवाजे से निकले बाहर, तो उसने कहा मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो हमें नहीं समझ आई कि खाना हमने दिन का उसी के घर खाया दोपहर का, तो बड़े तबाक से हुआ, सारी बात हुई उसने की। तो लोग उसका तारुफ किया, राजा साहब थे, उनके वालिद को उनका पता था। मैंने अपने ताया का भी बताया, अपने ससुर का भी बताया कि हम कौन लोग हैं। उन्होंने कहा मुझे मेरे बाप ने बताया हुआ है ये। तो निकलते वक्त उसने कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हमने कहा जी किस बात की? कहने लगा कि मेरे बुजुर्गों ने गलत फैसला किया। वो अपनी उसने बात सुनाई, मैं सियालकोट आता था, फला जगह आता था, मैं आइसक्रीम खाता था। बहरहाल तो बात यह है कि जो कुछ मुसलमानों के साथ महाराजा पटियाला ने किया, RSS ने किया, जनसंघ ने किया, ये जो बलवाई थे जिन्होंने ये जो किया, इंतहा पसंद जो थे, हिंदू जो थे, उन्होंने ये किया, ये मिलकर ये 3-4 सेक्शन से इन्होंने इकट्ठे बैठकर ये फैसला किया कि मुसलमानों का कत्लेआम करना है ये। और वो बदकिस्मती के साथ कह लें कि 2,37,000 या 3 लाख या 3.5 लाख जो मुसलमान शहीद किए गए, वो 3.5 लाख जो है वो उन्होंने जो है वो बाहर जो निकले कश्मीर उसे जम्मू से, और सुचीतगढ़ के रास्ते, किसी ने किस रास्ते से, किसी ने कोई मेंढर से निकले, कोई रियासी से निकले। रियासी में बड़ा कत्लेआम किया गया, रजौरी से लोग निकले। आज रजौरी के बहुत सारे लोग हमारे भाई जो हैं ये इधर आबाद हैं, पंजाब के अंदर गुजरांवाले में मेंढर के लोग हैं, फिर ये यहाँ पर अपना बरनाले में ये लोग आबाद हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में आबाद है, पंजाब में। मैं वज़ीर आज़म था, तो मैं शाद खाकान भाई साहब वज़ीर आज़म थे, तो मैं उनके दफ्तर में गया था। ख्वाजा आसिफ साहब आगे, जो उसको वो वज़ीर तो नहीं वो उस दौरान रहे, तो कोई बात चली तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इनका ख्याल रखिए, इन कश्मीरियों का, कि सियालकोट की सड़कें कश्मीरियों के खून से सुर्ख थी। जब लोग वापस आए उन्होंने कहा कि इसकी सड़कें कश्मीरी के खून से सुर्ख थी। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की।
تو بڑا ایک دردناک واقعات ہیں. اگر آدمی ایک ایک بات کو بیان کرتا پھرے کہ کیسے میری ماں بہنوں بیٹی نے اپنی عصمت بچائی، کیسے ہمارے بچے جو ہیں وہ نیزوں پر بھی اچھالے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، اور وہ اس طرح کس طرح ان کی پراپرٹی کو تباہ برباد کیا گیا، ان کو مطلب ہے ان کی تذلیل کی گئی، باپ کے سامنے بیٹی کی عصمت لوٹی گئی، بھائی کے سامنے بہن کی عصمت لوٹی گئی، خامد کے سامنے بیٹی کی عصمت لوٹی گئی. یہ جو کشمیریوں نے قربانی دی ہے اس کی مثال بر صغیر میں نہیں مل سکتی. یہ ایک 100% انڈیجنس آزادی کی تاریخ ہے. آپ گفتگو کر رہے تھے اور میں چاہ رہا تھا کہ انٹرپٹ نہ کروں کہ ایک تاریخ ہے آپ کے پاس اور چند ہی لوگ ہیں جو تاریخ کو سمجھتے ہیں اور اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی بات سنیں. یہ سارے حقائق اپنی جگہ پہ موجود ہیں. بدقسمتی یہ کہ آج آزاد کشمیر کی آزادی کی ہمیں جسٹیفیکیشن دینی پڑ رہی ہے. جو پروپگنڈا یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہ شاید یہ نہ آزاد ہوتا تو ایک متحدہ ریاست ہوتی اور بڑا ہمیں فائدہ ہوتا. منظر کشی آپ نے کھینچ لی کہ قتل عام اکتوبر سے پہلے کا شروع تھا. اگست کے بعد پاکستان کے قیام کے بعد یہ واقعات کشمیر کے اندر ہونا شروع ہو گئے تھے اور مہاراجہ کو اس بات کا ادراک تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی تقدیر وابستہ کرنی ہے. آپ کیا مشورہ دیں گے ہمارے ارباب اختیار کو اور ہماری نئی نسل کو کہ ہماری تاریخ کتنی اہم ہے اور اس کو زندہ رکھنا اور اس کو آگے بیان کرنا اور اس کو جو ہے نا ازبر کروانا اپنی نئی نسل کو کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں نا، جو کشمیر کے اندر نشت ثانیہ پیدا ہوئی تھی اس میں بنیادی کردار مسلم لیگ اور قائد اعظم کا تھا. وہ ویو تھی جو ایک آزادی کی، اس لیے کہ مسلمان اکثریت میں تھے، حکمران غیر مسلم تھا. 1946 کی اگر قرارداد آزادی کے لفظ پہلی بار آیا، اس میں جو کچھ لکھا گیا، پھر 19 جولائی کی جو قرارداد تھی، اقلیت حکمران تھی، وہ ہندوستان کے ساتھ تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ یہ نہ ہوتا تو کبھی ریاست متحد رہ ہی نہیں سکتی تھی یہ، اس لیے کہ تقسیم تھی اس میں. چناب ویلی سے ادھر غیر مسلم تھے زیادہ، ادھر مسلمان تھے. صوبہ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور یہ چناب ویلی سے یہ جو اس کا لیفٹ سائڈ رائٹ ہینڈ جو اس کا کنارہ ہے اس طرف جو اس طرف آزاد کشمیر آتا ہے یا وادی آتی ہے، یا مسلمان اکثریت تھی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کشف کش رہتی وہ ہو نہیں سکتی تھی یہ کہ یہ ریاست آزاد نہیں رہ سکتی تھی. اس لیے کہ میں نے ایسے ہوا کہ وہ میں دہلی گیا تو ایک جموں کے لیڈر تھے، غیر مسلم تھے، نام کیا ان کا نام میں اب دنیا میں نہیں ہے. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ہم گئے تو وہ بات چل رہی تھی. یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ایک کانفرنس تھی، اس میں سردار صاحب کی قیادت میں ہم گئے تھے. وہ مجھے شام کو اپنے ساتھ لے گیا تو وہ ان کے ساتھ ایک اور بیٹھا ہوا تھا، انہیں کا پنجموں کا ہی تھا وہ. تو میں نے اس کو بات چیت کری کہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نا جی، تو اگر الیکشن کمیشن الگ بن جائے اس کا اپنا کشمیر کا تو کیا ہے. انہوں نے اپنی ٹپیکل لینگویج میں کہا اوے تیرا پیو کرائے گا پھر فیئر اینڈ فری الیکشن اگر یہ کشمیری نہ چڑھ گیا الیکشن کمیشن. یہ اس کے جواب تھا فوری طور پر. تو یہ آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ کہ جی اگر یہ بات نہ ہوتی، قبائلی نہ آتے، کشمیر اکٹھا ہوتا. کدھر اکٹھا ہوتا؟ کون رہنے دیتا تھا اس کو اکٹھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ یا اس نے یا پاکستان کے ساتھ جاتا یا ہندوستان کے ساتھ جاتا. ایک ایسا خطہ مجھے آپ بتائیے نا کہ اس آج اگر آپ حساب سے ایک طرف ایک ایٹمی پاور چین ہے، ایک اٹامک پاور انڈیا ہے، ایک اٹامک پاکستان ہے. ان تین کے درمیان یہ کوئی یورپ تو نہیں ہے یہ کہ اس کے درمیان جناب یہ خود مختار رہ سکتا تھا، آزاد رہ سکتا تھا. کس کا آزاد خود مختار رہتا؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ ایک جھوٹا ایک نیریٹو ہے جو ہے نا اس آزادی کی جدوجہد کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا، جو 1947 میں جس کا آغاز ہوا تھا تاکہ جو ہے نا وہ کشمیریوں کو حق خودارادیت ملے، وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے. کیوں نہیں ہندوستان رائے شماری پر تیار ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ میں کل جی جواہر لال نہرو کا انٹرویو سن رہا تھا جو اس کا آخری انٹرویو تھا مئی 1964 میں. لگاتے میں نے سنا وہ 49 منٹس کا تھا تو اس کا میں وہ سن رہا تھا. اس کا تو بیمار بھی تھا، اس کے چہرے سے وہ اب دھیما بھی بول رہا تھا. تو وہ جو اپنی توجیہ پیش کر رہا تھا اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جواہر لال نہرو خود کشمیری پنڈت تھے، وہ کول تھے، وہ اس کے برہمن تھے.
اس نے اس کی بیٹی اندرا گاندھی نے بڑے دورے بھی کیے کشمیر کے، اس کی بہن نے بھی بڑے دورے کیے کشمیر کے. وہ کشمیر کے بارے میں بڑی خاص رغبت رکھتے تھے، اس کو ناسٹلجیا تھا کشمیر کے حوالے سے جواہر لال نہرو کو. تو وہ کبھی نہیں چھوڑ رہا تھا اس نے کشمیر کو. وہ آپ کبھی سنیں اس میں بڑے دلچسپ باتیں بھی ہیں اس کی جواہر لال نہرو کی، کہ ایوب خان کا بھی نام ہے، ابھی تو جنگ نہیں ہوئی تھی، شیخ عبداللہ آئے ہوئے تھے، اسی دوران شیخ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. مظفر آباد جلسے میں اعلان ہوا کہ جواہر لال نہرو فوت ہو گیا، تو شیخ صاحب نے رونے لگ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم زندگی میں اب کبھی مل نہیں سکیں گے. تو پھر میرے والد صاحب نے تقریر کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی مخالف کی موت پر بھی خوشی نہیں مناتے. تو یہ اپنا جواہر لال نہرو فوت ہو گیا تو شیخ صاحب اب واپس آ رہے ہیں. تو جلسہ یہ جو یونیورسٹی گراؤنڈ ہے یہاں جلسہ تھا، یہاں شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے 1964 میں. اب بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہرو کی باتوں سے یہ اس انٹرویو میں لگتا ہے کہ وہ کچھ چاہتا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے، لیکن مختلف تجاویز ادھر تھی کہ شاید وہ کنفیڈریشن کی تجویز لے کر آیا تھا، پتہ نہیں کیا لے کر آیا تھا، لیکن یہ بات نکلی نہیں. نہ شیخ عبداللہ نے بات بتائی، نہ یہ ایوب خان سے بات نکلی، تو نہ بھٹو صاحب سے بات نکلی کہ شیخ عبداللہ کیا تجاویز لے کر آیا تھا جواہر لال نہرو نے. بھیجا اس کو جواہر لال نہرو نہیں تھا، کشمیر کے حوالے سے بھیجا تھا. شاید جواہر نہرو یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اس میں خطے میں امن نہیں ہو سکتا. اس نے بتایا کہ جی میں پاکستان چین کی طرف چلا گیا اب زیادہ، اور فلاں جی یہ بات ہے. میں نے ایوب خان صاحب کے بھی بارے میں بات کی، اس نے کہا پاکستان کو یہ ہے کہ ہم نے کہا نو وار پیکٹ، تو وہ پاکستان تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کا خیال یہ تھا اگر میں کروں گا تو پھر کشمیر پر سے ہمارا جو ہے نا وہ کلیم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، تو یہ پھر فیٹ کمپلی ہو جائے گا. مختلف سی اس نے باتیں کی. جواہر لال نہرو نے بیمار تھا، وہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا جواہر لال نہرو کا. تو وہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے نا اس کے زمانے میں بھٹو صاحب کے ساتھ اور سرن سنگھ کے درمیان کئی مذاکرات ہوئے، کئی ادوار ہوئے مذاکرات کے، سرن سنگھ بھٹو مذاکرات. ٹھیک ہے جی. ایوب اپنا وہ آیا بھی پاکستان بھی آیا، جواہر لال نہرو آیا. اچھا آپ کو پتا اس کی ماں لاہور کی تھی، اس کا اپنا بچپن بھی لاہور میں گزرا ہے اس کا جواہر لال نہرو کا. اس میں کہتا بھی ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہیں پاکستان میں، نام بھی اس نے بعض لوگوں کے لیے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا. گاندھی نے وہ رکھا ہوا تھا اپنا وہ جو مرد بر تو نہیں، وہ جو کچھ کرتے تھے وہ 3 روزہ کے کتنا تھا. جب وہ وہاں سے اٹھا تو اس نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان فوری طور پر کشمیر کے بارے میں فیصلہ کر لیں، یہ زیادہ دیر تک صورتحال برقرار نہیں رہ سکتی. اب پاکستان ایک نئی ملک، ہندوستان تو تھا وہاں پہ، نہ ہمارے پاس پیسہ تھا، نہ ہمارے پاس فوج تھی، ابتدائی دن تھے، مہاجرین آ رہے تھے ادھر، اور ان کی آبادکاری کا مسئلہ تھا. یعنی یہ دنیا میں سب سے بڑا انتقال آبادی ہوا تھا، یہ جو پاکستان جب بنا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو قائد اعظم یعنی میں آپ کو بتاؤں نا، اگر انگریز کو پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم کو ٹی بی ہے تو وہ پاکستان کا اس نے نہیں کرنا تھا یہ اعلان، وہ اس کو 1 سال اور لیٹ کرتا. یا اللہ نے قائد اعظم کو کئی مسلمانوں کے لیے ایک نجات زندہ بنا کر پیدا کر دے دیا تھا اس کو. اس نے اللہ اس کی کروٹ اس کو جنت نصیب کرے. اس نے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا، میں آپ سے بتاؤں کہ مجھے لندن میں ایک ڈاکٹر صاحب ملے تو انہوں نے سردار شوکت صاحب حیات صاحب کا حوالہ دیا. کہنے لگے کہ یہ مجھے اس نے کہا، اس نے جو تھے چیف منسٹر ٹوانا صاحب، کہ آپ قائد اعظم کو جا کر کے، اس کو وزیر اعظم کہتے تھے کہ ہم اگر اکٹھے رہے تو بڑا فائدہ ہوگا ہندوستان میں مسلمان. تو انہوں نے مجھے کہا شوکت تم جاؤ نا لاہور میں، جا کر پتہ کرو کہ کتنے مسلمان ہیں جو کاروبار کرتے، تو پھر 2 ہفتے کے بعد میرے پاس آنا. تو کہنے لگا جب میں واپس گیا تو میں نے بتایا کہ اتنے مسلمان ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، سارا کاروبار غیر مسلم کے پاس. انہوں نے کہا شوکت ہندوستان آزاد ہو گیا، آج انگریز کی موجودگی میں مسلمان اتنا نیچے ہے تو میجارٹی کس کے پاس ہوگی؟ ہم تو پھر سروائیو بھی نہیں کر سکیں گے. قائد اعظم نے یہ ادھر کہی تھی بات اپنا قاہرہ میں، لوگوں نے یہی بات کی جی متحدہ ہندوستان یہ وہ، تو انہوں نے کہا تم نے گورا سامراج دیکھا، تم نے کالا سامراج نہیں دیکھا. شیخ عبداللہ کو کیا کہا تھا انہوں نے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا نا، انہوں جب یہ 44 میں قائد اعظم کشمیر گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا عبداللہ میں نے دھوپ میں اپنے بال سفید نہیں کیے کانگریس کا اعتبار نہ کرنا. آخر کار اس کو پھر بات یاد آئی کب،
9 अगस्त 1953 को जब उसको हथकड़ी लगाई गई शेख अब्दुल्ला को, जब उसको गिरफ्तार किया गया, जब जम्मू में मुजाहरे शुरू हुए, उसने समझा था जी ये 370 ये हो गया और 35 ये हो गया। जब कांग्रेस ने जम्मू में लोगों को उभारना शुरू किया नॉन मुस्लिम को, तो फिर जब सूरत हाल सामने आई तो पहले वो कायद को जिना साहब कहते थे। उस तकरीर में उसने कहा कि कागज में दुरुस्त कहा था, एतराफ किया। हाँ, और लफ्ज उसने कहा कागज में सच कहते थे, दुरुस्त कहते थे, कोई सी गलती हो गई नहीं, इन पर अखबार न करना। तो बात यह है कि ये जो है ना कि ये कबायली ना आते, यहाँ ये ना होता, वो ना होता, कश्मीर आजाद रहता, ये चंद लोग होंगे किसी वैसे मतलब ये इन्होंने बात करके उस सारी तारीख को जो है ना वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये बात है जी। जी फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू ख़त्म करने का दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान। 6 नवंबर के शोधा से मुतल्लिक भी उन्होंने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की और 7 अक्टूबर के उन वाक़यात की भी कुछ झलकियाँ बताई जिसके नतीजे में ये खित्ता जहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर ये हमें हासिल हुआ। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में फिर फारूक साहब को बुलाएंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान सईद उर्वन सदीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।